आमदनी में उस हतीर कमी से दिल बर्दाश्त होकर शायद गुलबाज खान ने भत्ते की रकम में कटौती करने की कोशिश की होगी और शायद यही तनाज़ा बढ़ गया होगा, जिसका नतीजा उसके अड्डे पर छापे की सूरत में रोनमा हुआ होगा। डैनी को यकीन था कि वक्ती परेशानियों के बावजूद गुलबाज खान बच निकलने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अपने तहफ़्फ़ुज़ के मामले में वो बला का अय्यार था। जिस जगह अड्डा कायम था वो उसके एक मुलाजिम की मलकियत थी। उसी पूरी रकम अदा करने के बावजूद कागजात अपने नाम मुंतकिल नहीं कराए थे और उसकी मुलाजमत बरकरार रखते हुए इतनी ढील दी हुई थी कि अड्डे के बेशतर मामलात उसी की मर्जी से तय पाते थे और नए आने वाले अमूमन उसी को गुलबाज खान समझते थे। पुलिस ज़्यादा मौस्तदी दिखाती तो उस मुलाजिम को घेर लेती, सारा इल्ज़ाम उसी के सर जाता और गुलबाज खान दोबारा आज़ाद हो जाता। फिर वही होता जो ज़ेरे ज़मीन मुजरिमाना दुनिया में ऐसे कुर्बानी के बकरों के लिए हुआ करता था। बचने वाले अपने मुलाजिम की वफादारी के सिले में ना सिर्फ जेल में उसकी खबरगिरी करते थे, बल्कि उसकी कैद की पूरी मुद्दत में उसके अहलो अयाल की जुमला माली जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाते थे। बड़े मुजरिमों के इस रिवायती सलूक का नतीजा ये निकलता था कि उसके गिर्द रहने वालों में से हर एक अपने घर बार से बेफिक्र होकर उनके मफादात के लिए लड़ता था और सज़ा से रिहाई के बाद उनका हवारी बना हुआ नजर आता था। फिक्रमंदी की बात सिर्फ इतनी थी कि गुलबाज खान जैसा जहां दीदा शख्स अपने अड्डे से रंगे हाथों पकड़ा गया था। हालांकि मुंशियात फरोशी का बुनियादी असूल ये था कि खतरा अचानक सामने से आ जाए तो माल की परवाह किए बगैर ठिकाने से भाग निकलो। हवा इस कोशिश में तशद्दुद या थोड़ी बहुत खूनरेज़ी की नौबत ही क्यों ना आ जाए। एक बार जाए वारदात से फरार के बाद आदमी गिरफ्तार भी हो जाए तो बेयकीनी के खौफ के बायस कोई उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होता। ये अदम ताउन कानून और उसका नफाज करने वालों को बेबस बना देता है। ऐसे रुस्वाए ज़माना लोगों की बरीयत पर लोग भांत भांत बोलियां बोलते हैं, कानून और उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन उन चश्मदीद गवाहों की बुज़दिली के बारे में कोई नहीं सोचता जो महज अपने खौफ के बायस आंखों देखे वाक़यात को ज़ुबान पर लाने की जुर्रत से महरूम होते हैं और यूं माशरे पर यलगार करने वाले भूखे दरिंदों के गोल में एक कमी भेड़िए का इजाफा करने का सबब बन जाते हैं। ये सब हालिस नज़रियाती बातें थीं जिनसे डैनी को सिर्फ इसी हद तक दिलचस्पी थी कि वो रुझानात बरकरार रहें जिनसे उसकी आमदनी को तक़वियत मिलती रहे। वो माशरे की इस्लाह का दाई था जो लोगों को उनकी बुज़दिली पर शर्म दिलाकर उन्हें गुलबाज खान के खिलाफ सामने लाने के लिए निकल खड़ा होता। उन धंधों से वो इतना कमा चुका था कि अब बाज़ादाना तौर पर ईमानदारी से ज़िंदगी गुजार सकता था। चारों के ग्रुप में वो बला आदमी था अपनी नाजायज़ आमदनी को निहायत सूरत से शको शोभे से बाला कर लिया था। इब्तदा में जायदादों के धंधे का मशवरा गुमनाम सरबराह से मिला था। फिर डैनी ने अकल पर जोर दिया तो उसे बेहतरे दूसरे रास्ते भी नजर आ गए। उनमें इनामी बॉन्ड सबसे सहल नजर आए। किसी ज़रूरतमंद और गरीब के लिए 10-20 हज़ार या लाखों लाख का इनाम बहुत बड़ी बात थी, जिसके ज़रिए वो अपनी हसरत ज़दा ज़िंदगी के बहुत से मोहूम ख्वाबों को अमली शक्ल दे सकता था। इसलिए वो इनाम का इंकशाफ होते ही बैंक का रुख करता था, मगर वहाँ उस पर इंकशाफ होता काउंटर से इनाम की वसूलियाबी इस कदर सहल काम नहीं था। बड़े इनाम की सूरत में इनामी बॉन्ड अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ काउंटर पर जमा कराना पड़ता था, जहां से 10-15 दिन बाद की तारीख दे दी जाती थी। बहुत से बेसब्रे लोगों के लिए इतने दिनों तक अपनी आरजुओं पर काबू पाना बहुत महाल होता था। फिर ऐसे में कोई नेक फरिश्ता उनके कान में उम्मीद का पैगाम फूंकता था और वो कतार से अलग होकर बाहर आ जाते। स्टेट बैंक की आलीशान इमारत से बाहर फुटपाथ पर चलते फिरते मसीहाओं की एक दुनिया आबाद रहती थी, जो बड़ी दिलफरेब शराइत पर ऐसे इजलत पसंद लोगों की हाजत रवाई के लिए सरापा इनकसार बने घूमते फिरते रहते थे। उनके पास ना शनाख्ती कार्ड का चक्कर होता, न 10-15 रोज़ इंतज़ार की जहमत, बल्कि मालियत के तनासब से वो इनाम की नकद रकम में चंद सौ का इजाफा भी कर देते थे। यूँ 10,000 के इनाम के बजाय ज़रूरतमंद को किसी गली कूचे में खामोशी से 10,500-11 हज़ार नकद मिल जाते। बोर्ड की मालियत अलग से अदा की जाती और इनाम पाने वाले घर पहुँचने तक इसी सोच में खोया रहता कि लंबी कतार, 10-15 रोज़ के इंतज़ार और 1,500 के नुकसान में ऐसा क्या मज़ा है जो 1-2 दिन नहीं दसियों बैंक से बाहर खिदमत हल्क में अपना वक्त और पैसा बर्बाद करते रहते हैं। दूसरी तरफ यही मसीहा डैनी जैसे लोगों के दर्द का दरमा होते थे। इनामी रकम की मालियत के लिहाज से 5 से 25% तक कमीशन पर इनामी बांड ज़रूरतमंदों को बेचकर अपनी लगाई हुई रकम मां मुनाफा वसूल कर लेते थे। डैनी ने इसी तरह कितने ही इनामी बॉन्ड खरीदे और अपने शनाख्ती कार्ड की नकूल के साथ बैंक में जमा करा के लाखों की रकम वसूल की। इस हेर फेर में से थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन उसने बहुत जल्द अपने खरे असासों की मालियत लाखों तक पहुंचा ली, जिस पर कोई अंगश नुमाई नहीं कर सकता था, क्योंकि कानूनी तौर पर उसके पास इनाम याफ्ता बॉन्ड की मलकियत का हर सबूत मौजूद था, जिसकी तस्दीक बैंक से की जा सकती थी। इस रकम से उसने कलील अरसे में एक बड़ी प्लास्टिक फैक्ट्री खरीद ली थी और अपने शाहाना बूदोबाश के जुमला इहलाकी और कानूनी जवाब पैदा कर लिए थे।
وہ ہمیشہ سے تحکم اور تیش کا عادی تھا، مگر جب بھی اسے یہ خیال آتا کہ وہ ایک بے نام آواز کے سامنے قطعی بے بس ہے تو اپنے اوپر جھلا جاتا۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ ہر چیز کا مالک ہوتے ہوئے بھی بالکل تہی دست ہو۔ اس کی انانیت اسے ہمیشہ اس منزل کی طرف اکساتی رہتی تھی جہاں اسے ہر ایک سے باز پرس کا مکمل اختیار ہو، مگر اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، بالکل گاڈ فادرز کی طرح۔ ڈینی اپنے شاندار دفتر میں میز پر اخبار پھیلائے انہیں سوچوں میں گم تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ انٹرکام پر اس کی سیکرٹری ہو سکتی تھی۔ اس نے کاہلانہ انداز میں ریسیور اٹھایا تو وہ اسے ملاقات کے لیے 2 لڑکیوں کی آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ ڈینی چونک پڑا۔ اس کی دوستی کے حلقے میں صنف نازک کی اکثریت تھی۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر یک بعد دیگرے بہت سے حسین پیکر آتے چلے گئے مگر کوئی اندازہ قائم نہ کر سکا۔ وہ اصولوں کا پابند آدمی تھا، دفتر میں صرف کاروبار سے دلچسپی لیتا تھا۔ اس کی سیکرٹری خاصی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی اور شاید اس کی نگاہ التفات کی منتظر بھی، مگر ڈینی نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ ساری فضولیات دفتر سے باہر کرتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اس نے اپنی تمام دوست لڑکیوں کو دفتری اوقات میں فون وغیرہ کرنے سے بھی منع کیا ہوا تھا۔ ایسے میں کسی لڑکی کا دفتر آنا حیرت انگیز تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ سیکرٹری ایک نہیں 2 لڑکیوں کی بات کر رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ چندے وغیرہ کے لیے آئی ہوں۔ اس نے سوچا اور ماؤتھ پیس نے سیکرٹری سے کہا انہیں اندر بھیج دو۔ چند ثانیوں بعد سیکرٹری نے دروازہ کھولا اور دھوپ کے چشمے ہاتھوں میں لیے 2 حسین اور جوان العمر لڑکیاں اس کے دفتر میں آ گئیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی ڈینی کو سلام کیا اور ایک دفتر پر سرسری نگاہیں دوڑانے لگی اور دوسری دلکش آواز میں اپنا تعارف کرانے لگی۔ وہ دونوں ایک مشہور مقامی کالج میں زیر تعلیم تھے اور اپنی سالانہ تقریبات کے موقع پر شائع کیے جانے والے سوینئر کے لیے اشتہار لینے آئے تھیں۔ بولنے والی ڈینی کو بہت ذہین اور شوخ نظر آئی۔ اس نے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی جو شکریہ کے ساتھ قبول کر لی گئی۔ دوسری بیٹھنے والی لڑکی نے اپنا قدرے وزنی چرمی بیگ میز پر رکھا اور اس میں سے کئی رسالے نکال کر ڈینی کی اور بڑھا دیے۔ یہ ہمارے پچھلے سوینئر ہیں۔ دوسری لڑکی کی آواز ڈینی کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ دراصل ہماری یونٹ کا بجٹ بہت معدوم ہے، اس لیے ہمیں آپ جیسے کرم فرماؤں کو زحمت دینی پڑتی ہے۔ اس طرح اشتہارات کے ذریعے رسالے کا خرچ نکال کر اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ کالج کا سالانہ فنکشن بہتر طریقے سے منعقد کیا جا سکے۔ ڈینی بلا مقصد رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ بڑی خوشی ہوئی مس، ڈینی کہتے کہتے مستفیدانہ انداز میں رک گیا۔ مترنم آواز بولنے والی نے کرسی میں بے چینی سے پہلو بدلا اور پھر دھیمی آواز میں بولی، غزالہ اور یہ میری ساتھی عابدہ ہیں۔ غزالہ نے دوسری کا نام بلا وجہ ہی بتایا، ورنہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی متانت اور سنجیدگی دیکھتے ہی ڈینی کے ذہن میں عابدہ اور رفعت آرا جیسے نام کلبلائے تھے۔ مجھے خوشی ہے مس غزالہ کہ آپ نے 2 ٹوک لفظوں میں اپنے آنے کا مقصد بتا دیا، ورنہ اس سے پہلے لوگ محض تشہیری فوائد گنوا کر اشتہار لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ڈینی نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تشہیری فائدے بھی شاید ہوتے ہوں۔ اس بار عابدہ کی آواز سنائی اور ڈینی کو مجبوراً اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ بھی ہنسی خوش شکل، مگر اس کے بشیرے پر زندگی کی چمکتی ہوئی لہر گنگناتی رونق کی بجائے گھمبیر سنجیدگی کے ڈیرے تھے، اور ڈینی کو لگا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک زندگی کی بے ثباتی پر خشک تقریریں کرنے لگے گی۔ مگر سوینئر کا مقصد ایک محدود حلقے میں اپنی سرگرمیوں کے تعارف کے ساتھ مالی وسائل کی فراہمی بھی ہوتا ہے۔ وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ ہمیں کئی جگہ خاصی مایوسی ہوئی کیونکہ بہت سے ناکام یا شاید ان کی ناشرین نے ادبی گداگری شروع کر دی۔ ان بے بغض کتاب کی تقریب رونمائی پر سوینئر کا اختتام ہوتا ہے یا مفت تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ البتہ سوینئر کے اشتہارات سارے خرچے نکال کر بھی 10-5 ہزار کا منافع دے جاتے ہیں، لہٰذا بیشتر اشتہارات وہ لوگ لے اڑتے ہیں۔ غزالہ نے اس کی بات میں وقفہ آتے ہی مسکرا کر کہا، اور ہمیں معذرتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ڈینی کھلے دل سے ہنسا، آپ لوگ میری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، ورنہ میں تو آج تک رونما ہونے والی کتابوں کے حالقوں کو بلند پایا سمجھ کر مروب ہوتا رہتا تھا۔ اس میں استثناء بھی ہوتا ہے، عابدہ نے ابرو اٹھا کر کہا۔ بعض ادیب اور شاعر واقعی اس پائے کے ہوتے ہیں کہ ان کی تحلیق سوینئر تو کیا ذہیم رسائل چھاپے جائیں، مگر جو رو چل رہی ہے وہ بھی ہمیں بہائے لے جا رہی ہے۔ ایسی تقریبات میں تقریریں بھی بڑی زوردار ہوتی ہیں، اپنے طرز اپنے موصوف کو اس کے عہد کا نادر الوجود شاہکار قرار دینے میں تلے رہتے ہیں۔ ڈینی نے عابدہ کو اکسایا۔ غزالہ کے ہونٹوں پر دبا دبا سا تبسم پھیل گیا۔ مہمان بڑی احتیاط سے بلائے جاتے ہیں، تقریر کا موقع صرف انہیں دیا جاتا ہے جن سے تنقید کا ذرا بھی خطرہ نہ ہو۔ عابدہ شاید اس بارے میں پہلے سے بھری بیٹھی تھی۔ دراصل عابدہ خود بھی افسانہ نگار ہے، غزالہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے ان کی معلومات حاصل ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کا بھی سوینئر نکال دینا چاہا تھا اور یہ سارے رموز سمجھائے تھے، مگر یہ تیار نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے افسانوں کا مجموعہ بھی ابھی تک ناشر کا منتظر ہے۔ اوہ، ڈینی نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ اسی غزالہ کی باتوں سے لطف آ رہا تھا، گویا یہ سوینئر کو بھی کچومر سمجھتی ہے۔ عابدہ غزالہ کو گھورتے ہوئے بول پڑی، بالکل یہی بات ہے، غیر ضروری تعریف
اور تو صرف اندر کے فنکار کو لوری دے دے کر سلا دیتی ہے اور اس کے فن کا ارتقا رک جاتا ہے۔ ڈینی سنجیدہ ہو گیا۔ عابدہ نے جوش میں ثقیل الفاظ کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ ڈینی کو اندیشہ ہوا کہ اسے چھوٹ دی گئی تو وہ اس خوشگوار ملاقات کی ہلکی پھلکی فضا کو برباد کر دے گی۔ آپ کتاب خود شائع کریں، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور ناگوار نہ ہو تو اس کے اخراجات میں پورے کروں گا۔ آپ ہمارے کالج کی تقریب میں ضرور آئیے گا۔ عابدہ سے پہلے غزالہ بول پڑی، اس دوران میں یہ کوئی فیصلہ کر لیں گی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک لفافہ ڈینی کی اور بڑھا دیا۔ لفافہ ڈینی کی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے نام تھا اور پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اور آپ کا ریٹ کارڈ؟ ڈینی نے لفافے میں سے کارڈ نکال کر پڑھنے کے بعد کہا، کیونکہ وہ کالج کی سالانہ تقریب کا دعوت نامہ تھا۔ عابدہ نے ایک چھپا ہوا فارم اسے دے دیا۔ پچھلا ٹائٹل بک کر لیں، ڈینی نے سرسری لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ غزالہ اس قابضانہ رویے پر قدرے بوکھلا گئی تھی۔ ڈینی نے انٹرکام پر سیکرٹری کو ہدایت کی کہ اکاؤنٹنٹ کو چیک بک سمیت اس کے آفس میں بھیج دے، اور چند ہی منٹ بعد اس نے کالج کا نام کراس چیک دستخط کر کے غزالہ کے آگے ڈال دیا۔ 25% کی بجائے پورے معاوضے کا پیشگی چیک دیکھ کر غزالہ کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات امڑ آئے۔ اشتہار کا مواد کب عنایت کریں گے؟ اس نے چیک طے کر کے پرس میں رکھتے ہوئے سوال کیا۔ کل شام فون کر لیں مجھے۔ ڈینی نے دراز سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی اور بڑھا دیا، جس پر صرف اس کا نام اور گھر کا فون نمبر پتے سمیت درج تھا۔ وہ غزالہ کی آواز سننے کا ایک اضافی موقع ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کر کے کرسیوں سے اٹھ گئی۔ اس روز کے لیے دفتر میں کوئی قابل ذکر کام باقی نہیں تھا۔ ڈینی کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ انہیں اپنی کار میں لفٹ دینے کی پیشکش کرے، لیکن اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا۔ پہلی ملاقات میں ہی وہ ہلکے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اپنے عملے کو کسی قسم کی چہ میں گوئیوں کا موقع دینا چاہتا تھا۔ ان کے جانے کے چند منٹ بعد بھی وہ اٹھا اور اپنی کار جہانگیر کے گھر کی طرف لے جانے والے راستے پر ڈال دی۔ وہ پچھلے 2 دن سے اپنا کچھ وقت اس کے ساتھ مل بیٹھ کر گزارنا چاہتا تھا، لیکن مصروفیات میں الجھا رہا، اور اب اس کے پاس وقت تھا تو وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن مصروفیت میں الجھا رہا۔ جہانگیر کے بارے میں پچھلے کئی دن سے اس کے دل میں ایک پھانس سی چبھ رہی تھی، اور وہ اس بارے میں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ چند روز پیشتر اس نے میٹنگ کے بعد میز کے نیچے خود ہی ٹرانسمیٹر چھپایا تھا، جس کا نہ کوئی رسیور تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا مصرف۔ بس اسی طرح وہ جہانگیر کو اپنے پوشیدہ روپ سے بہت زیادہ خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ میٹنگ کے بعد اس نے جہانگیر کو فون کر کے حادثہ متولی کیا تھا اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ دور ہونے کے باوجود وہ میٹنگ کی پوری کارروائی سے باخبر رہتا ہے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس نے جہانگیر کو پوشیدہ ٹرانسمیٹر کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ جہانگیر سے گفتگو کے دوران ڈینی نے جس طرح اپنے بارے میں شبہات کا اظہار کیا تھا، اس کے پیش نظر اسے پورا یقین تھا کہ جہانگیر فوری طور پر اس سے رابطہ قائم کر کے اسے لن تن کرے گا اور آئندہ جیوا ہاؤس کی میٹنگوں میں محتاط رہنے کا مشورہ دے گا۔ لیکن جہانگیر نے اس معاملے میں بالکل ہی چپ سادھ لی تھی۔ گو ان دونوں کو کسی ملاقات کی نوبت نہیں آ سکی تھی، لیکن دوبارہ فون پر ضرور گفتگو ہوئی تھی، اور جہانگیر نے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اب ڈینی بذات خود اس معاملے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈینی کے لیے اپنے ہمدردانہ رویے کے اظہار کے باوجود جہانگیر دل میں نہ جانے کیا منصوبہ لیے بیٹھا تھا۔ ڈینی سے گھر پہنچا تو جہانگیر نے خوشگوار حیرت سے اس کا استقبال کیا۔ ان دنوں جہانگیر کی بیوی لاہور گئی ہوئی تھی، لہٰذا وہ شاید اس مہلت سے پوری طرح فائدہ اٹھا رہا تھا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ مجھے علم ہوتا کہ تم مصروف ہوگے تو فون کر کے آتا، ڈینی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، جہانگیر فضا میں ہاتھ لہرا کر قدرے ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا کیسے آنا ہوا؟ ڈینی کے شوخ لہجے نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ بس کئی دن ہو گئے تھے، سوچا ملتا ہی چلوں، ڈینی نے کہا۔ تم بیٹھو، میں ابھی 10 منٹ میں آتا ہوں، جہانگیر اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ لڑکی نے بھی صوفہ چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ دیکھو کون آیا ہوا ہے، جہانگیر نے ملازم سے کہا۔ کیبنٹ سے بوتل اور گلاس وغیرہ لے آؤ، یہ جتنی دیر میں ایک گلاس ختم کرے گا میں لوٹ آؤں گا۔ ملازم دانت نکالتا ہوا اندر چلا گیا اور جہانگیر اس لڑکی سمیت نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ جہانگیر وعدے کے مطابق بہت جلدی لوٹ آیا۔ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو جہانگیر صوفے میں گرتے ہی خوش دلی سے بولا، نئی دوستی میں ذرا سی احتیاط کرنی پڑتی ہے ورنہ چڑیا اڑ جاتی ہے۔ ڈینی بائیں آنکھ دبا کر بولا، یہی سمجھ لو۔ جہانگیر بولا، ویسے میں کئی دن سے تمہیں ایک بات سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وہ کیا؟ ڈینی اپنے لبوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے بولا، تم بہت زیادہ بولتے ہو۔ جہانگیر نے باغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کم اور سوچ سمجھ کر بولنے والے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ کیا کہہ دیا میں نے تمہیں؟ میں تمہاری بکواس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن یہ انکشاف سن کر تمہیں شاید زیادہ خوشی نہ ہو کہ جیوا ہاؤس کا چپا چپا بگڑ ہے۔ نہیں، ڈینی نے بے یقینی کے انداز میں چونکنے کی اداکاری کی۔ پچھلی میٹنگ میں تم نے جو بے سروپا باتیں چھیڑی تھی ان کے حوالے سے مجھ سے باز پرس کی گئی۔ جہانگیر نے سنجیدگی سے کہا۔ کس نے کی باز پرس؟ باس کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ جہانگیر نے سوال داغ دیا۔ لیکن اسے کیا خبر کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں؟ ڈینی نے
ایک اور سوال پوچھا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جیوا ہاؤس میں جگہ جگہ خفیہ ٹرانسمیٹر لگے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے دور رہ کر بھی ایک ایک لفظ سے باخبر رہتا ہے۔ میں نہیں مان سکتا، ڈینی نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ رپورٹ تم خود دیتے ہو اور اب اپنا خلوص جتانے کے لیے یہ کہانی سنا رہے ہو۔ میں خود حیران رہ گیا تھا۔ جہانگیر اپنے لیے گلاس بناتے ہوئے بولا، اس نے بعض باتیں لفظ با لفظ دہرائی تھی، پھر مجھے تنبیہ کی کہ اس عمارت میں جا بجا بگ نصب ہے۔ بگ عارضی ٹرانسمیٹر تو خود میں نے وہاں سے نکالا ہے، کہاں ہے وہ؟ ہدایت کے مطابق ضائع کر دیا۔ جہانگیر بولا، آئندہ تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، بہت زیادہ برہم ہوا ہوگا۔ ڈینی نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے سوال کیا۔ بمشکل اسے راضی کر سکا۔ جہانگیر سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، ورنہ وہ تو تمہیں سزا دینے پر تلا ہوا تھا اور اس کی سزا معمولی ہرگز نہ ہوتی۔ اس سے تمہاری بات کب ہوئی تھی؟ میٹنگ کے بعد، وہ تو اس کا سدا کا معمول ہے۔ آج تم 5ویں دن مجھے بتا رہے ہو؟ ڈینی نے ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ میں مہمسے میں تھا، جہانگیر نے ایماندار لہجے میں کہا۔ وہ شاید تم سے ذکر ہی نہ کرتا، مگر تفصیل جانے بغیر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ ڈینی نے اس کی طرف دیکھ کر اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دی۔ جس رات ہیروئن بازار میں پہلی مرتبہ تقسیم کی گئی، لوگوں نے زیادہ داموں کی بنا پر اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی، مگر اگلے دن بازار میں اسی کا چرچا تھا۔ نشے بازوں کے لیے ہیروئن سنسنی خیز ثابت ہوئی تھی۔ سرور لذت اور گرد و پیش پھیلے ہوئے دکھوں سے بے خبری کا ایسا قیامت خیز امتزاج پہلے کبھی ان کے تجربے میں نہیں آیا تھا۔ ان کی آدمی کو ہیروئن قیمتاً بازار میں فروخت کرنے کا حکم ملا تھا، جس میں قیمت کا تعین ان پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ لگے بندے اصولوں کے تحت کام کرنے والوں کے لیے یہ چھوٹ بہتی گنگا بن گئی اور بازار کی ہستہ حالی میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر دام کمائے۔ اگلے دن چرس کی بھی ایک بڑی کھیپ شہر میں آ گئی۔ مال کی کمی کو سنہری موقع سمجھتے ہوئے کچھ نئے لوگوں نے قدم جمانے کی کوشش کی اور چھوٹے موٹے منشیات فروشوں نے بھی پورے وسائل جمع کر کے مارکیٹ پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی۔ یہ صورتحال کچھ مناسب نہیں تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ چرس بازار میں آ جانے کے باوجود بہت سے لوگ ہیروئن کے طلبگار تھے۔ پہلے دن کا کوٹا خاصی مقدار میں جاری کیا گیا تھا، اس لیے دوسرے دن بھی ہیروئن کے نئے پنچھیوں کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن تجربے کار دلالوں اور اڈے کے مالکان نے پہلے ہی پلے میں بازار کا رخ بھانپ لیا تھا اور لہٰذا ہر طرف سے مال کی طلب شروع ہو گئی تھی۔ اس غیر متوقع صورتحال سے وہ چاروں ہی بوکھلائے ہوئے تھے۔ جہانگیر بے چینی سے بوس کے فون کا منتظر تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس بارے میں ڈینی کا دماغ بھی چاٹ چکا تھا، لیکن ڈینی احمق نہیں تھا جو اس نازک مرحلے پر اپنے طور پر جہانگیر سے رابطہ قائم کر کے اسے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع دیتا۔ اسے اس بوس کے فون کا انتظار تھا۔ چرس کی سپلائی سے اچانک ہاتھ کھینچ لینے کی بنا پر بازار میں ان کے آدمیوں کی ساکھ خاصی بگڑ گئی تھی، مگر انہوں نے یہ امید دلاتے ہوئے بازار سے اپنا رابطہ قائم رکھا کہ جلد ہی وہ نیا مال بازار میں لانے والے ہیں۔ نیا مال کیا ہوگا، یہ نہ ان کارندوں کو معلوم تھا اور نہ وہ آگے کچھ بتا سکتے تھے۔ پھر جب انہی ذرائع سے ہیروئن بازار میں پھیلی اور تیزی سے مقبول ہوئی تو ان کی ساکھ حیرت ناک طور پر بحال ہوتی نظر آنے لگی، جس کا ثبوت حتیر مالیت کے فوری آرڈرز تھے۔ ڈینی سخت اضطراب سے دوچار تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس بار وہ وقت پر بازار کی ضروریات نہ پوری کر سکے تو ہمیشہ کے لیے بازار سے باہر ہو جائیں گے۔ ان کی لاکھوں کی ریل پیل کا سارا انحصار ان چھوٹے چھوٹے اڈوں پر تھا جو شہر کی گنجان آبادیوں میں گلی گلی پھیلے ہوئے تھے اور گاہکوں کو 2، 4 یا 10 روپے کا مال فروخت کرتے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔